अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आज मैं आप लोगों से इस्तिखारा के बारे में शेयर करूँगी कि इस्तिखारा कैसे करते हैं और कब करना चाहिए, किस वक़्त करना चाहिए और इस्तिखारा के बाद हमें कैसे फ़ैसला लेना चाहिए और सोना ज़रूरी है या नहीं, ख्वाब का आना ज़रूरी है या नहीं, फीलिंग का होना ज़रूरी है या नहीं, और जो है ये कब पढ़ना है, इंशाल्लाह मैं सारा इस वीडियो में बताऊँगी। इस्तिखारा जो है मैं तकरीबन बहुत टाइम से कर रही हूँ, तो मुझे इस्तिखारा के बारे में बहुत मालूमात तो नहीं कह सकती, लेकिन कुछ मालूमात है जो मुझे लोगों से मिला है, आलिमा से, जो टीचर्स हैं मेरी, उन सब से बहुत ज़्यादा, जो माशाल्लाह दीन की राह में आगे, तो मुझे इनसे ये मालूमात मिली है। और अगर इनसे मैं मतलब मुझे नहीं पता चलता, तो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो मैं इंशाल्लाह अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं ये बताऊँगी कि इस्तिखारा जो है कब करना चाहिए। इस्तिखारा जो है वो हमें किसी भी वक़्त करना चाहिए। इस्तिखारा 2 तरीके का होता है। एक जो है आप तहज्जुद के वक़्त 2 रकात नफ़िल इस्तिखारा के कर लें, ठीक है? और इसमें नियत ये कर लें कि 2 रकात नफ़िल तहज्जुद अलग हो और 2 रकात नफ़िल इस्तिखारा, हाजत, तौबा और शुक्र। इस एक नियत के साथ आप जो है एक नफ़िल कर लें, ठीक है? और उसके बाद आप बस पूरी नमाज़ जैसे सिंपल नमाज़ होती है वो पढ़ लें। उसके बा ये वाला जो इस्तिखारा होता है ना, और हाजत तौबा, ये आपके दिन भर काम के लिए आसानियाँ लाता है, यानी फिर सारे काम अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मदद से होता है। ये अलग इस्तिखारा, ये किसी चीज़ के लिए नहीं, ये आपके पूरे दिन के कामों के लिए इस्तिखारा है। और जो दूसरा इस्तिखारा होता है वो आप किसी चीज़ के लिए करते हो, जैसे कि अगर कोई रिश्ता है, तो ये रिश्ता मेरे लिए बेहतर है या नहीं, और ये कारोबार मेरे लिए बेहतर है या नहीं, मेरे कहीं शिफ्ट हो रही हूँ, मेरा घर कहीं ले रही हूँ, तो वो जगह मेरे लिए बेहतर है या नहीं। तो ये वाला इस्तिखारा, जो दूसरा इस्तिखारा, ये इस चीज़ के लिए किया जाता है। ये जो है आप रात को सोने से पहले अगर कर ले तो बेहतर है। अगर हो सकता है कि किसी के साथ ये चीज़ें होता है कि उनको ख्वाब में भी इशारा मिल जाता है, तो आप जो है 2 रकात नफ़िल सोने से पहले इस्तिखारा की नियत कर ले। वैसे आप किसी भी वक़्त कर सकते हैं, इशा की नमाज़ के बाद भी कर सकते हैं, और ज़ोहर की नमाज़ के बाद, और मग़रिब की नमाज़ के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप सोने से पहले 2 रकात नफ़िल इस्तिखारा की कर लें, उस वक़्त कर लें। और जो है ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप, मैं कह रही हूँ कि आप लोग कर लें, क्योंकि जो टीचर्स है मेरी, उन्होंने यही कहा है कि आप सोने से पहले कर लें, ताकि अगर आपको ना अल्लाह अगर कोई ख्वाब में आपको इशारा भी देना चाहता हो ना, तो आप इजीली आप फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये चीज़ फिर मेरे लिए बेहतर है या नहीं। वैसे तो ज़रूरी नहीं कि ख्वाब आपको आए या नहीं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आ जाए, और जो ख्वाब आपको आया है वही अल्लाह की तरफ से है। ख्वाब जो है तब ख्वाब तब सच्चा होता है जब आपको बार-बार ख्वाब आए। जैसे कि आज आपको एक किसी चीज़ के बारे में ख्वाब आया, और कल भी उसी बारे में फिर आए, फिर तीसरे दिन भी उसी बारे में आए, तो ये ख्वाब जो अल्लाह की तरफ से होता है। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनको जो बेटे की ज़िबा करने का अल्लाह की तरफ से हुक्म आया था, तो उनको भी ख्वाब आए थे, बार-बार ख्वाब आए थे। तो इससे हमें ये मालूम होता है कि ये जो बार-बार ख्वाब आते हैं, तब वो अल्लाह की तरफ से होते हैं, तब हमें अपनी हिफाज़त करनी चाहिए, और जो चीज़ अल्लाह बताए हमें उसके मुताबिक करना चाहिए। तो अगर आपको बार-बार ख्वाब आ रहे हैं ना, तो फिर वो अल्लाह की तरफ से, और अगर बार-बार नहीं आ रही, तो आप समझ जाएँ, आप यानी अगर आप में इतनी अकल है, तो आप समझ जाएँगे कि ये चीज़ अल्लाह की तरफ से है, और अगर मतलब अल्लाह की तरफ से ना हो, तो आप समझ जाएँगे कि अल्लाह की तरफ से नहीं है। तो ये चीज़ आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी खुद ही, अगर आप में अकल है, आप में अल्लाह अल्लाह ने इतनी दी हुई अकल, इल्म दिया हुआ अल्लाह ने आपको, और और बात करने का कोई मतलब इतना नहीं है कि बात ना करें। बात ना करे भी तो बेहतर है, बात कर ले भी तो कोई इसमें गलत नहीं है, बुरा नहीं है। तो अगर आप सोने से पहले करेंगे तो ज़ाहिर है सब सो जाएँगे, अगर आप लास्ट पहर में यानी आखिरी टाइम में करेंगे तो सब सो चुकेंगे, और आप थोड़ा फल करेंगे, तो उस वक़्त तो कोई बात करने का ना होगा, तो बस आप बिस्तर पे चले जाएँ, सो जाएँ। तो बात ना करें और कर ले तो भी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप पर डिपेंड है, आप करना चाहे तो कर लें, ना करना चाहे तो ना करें।
اس کے بارے میں مجھے اتنا علم نہیں ہے کہ بات کرنا ضروری ہے یا نہیں، لیکن نہ کرے تو بہتر ہے سوچ ہے، اگر کر لیا ایک دو بات تو کوئی بات نہیں ہے، ہمیں زیادہ جو ہے ان مسائل میں کبھی بھی نہیں گھسنا چاہیے۔ ہاں، اس کے بعد آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ چیز بہتر ہے یا نہیں میرے لیے؟ تو جو سب سے پہلے میں نے بتا دیا کہ آپ کو خواب ہو سکتا ہے آ جائے، بار بار خواب آ جائے، آپ کو خواب میں ضروری نہیں ہے ہری چیز نظر آئے، سفید چیز نظر آئے، یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، یہ بار بار میں بتاؤں گی کہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کہ سفید کلر کی چیز نظر آئے یا ہری کلر کی چیز نظر آئے اچھی ہے، یا پھر لال کلر کی چیز آئے یہ بری ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے گائیڈ کرنا ہو تو اللہ بار بار وہ چیز دکھائے گا، اس بارے میں آپ کو خواب دکھائے گا اور آپ کو خود سمجھ آ جائے گا۔ یا پھر ہری کلر یا سفید کلر کی چیز نظر نہیں آئے گی، اس بارے میں ہی اللہ کچھ چیز دکھا دے گا کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو یہ ہری کلر کی چیز، سفید لال کلر کی چیز، دوپٹہ یا پھر کچھ بھی، یہ سب کچھ بیکار ہوتا ہے، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور دوسری چیز جو ہے سب جو چیز ہے وہ ہے فیلنگس۔ اگر آپ کے دل میں اس چیز کے بارے میں فیلنگس ہے، یعنی کہ آپ، یعنی مثال کے طور پر آپ نے استخارہ کر لیا رشتے کے بارے میں، اور آپ نے پہلے فیصلہ لینا ہے کہ یہ چیز میرے لیے، یا اللہ مطلب مجھے یہاں رشتہ آیا ہے، مجھے یہ بہتر لگ رہا ہے اور مجھے کرنا ہے۔ اب میں استخارہ کر رہی ہوں، آپ سے مشورہ چاہتی ہوں، تو آپ مجھے گائیڈ کر دیں کہ یہ چیز میرے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ تو آپ اگر استخارے کا ترجمہ دیکھ لینا تو اس میں بھی یہی ہے کہ اگر یہ چیز میرے لیے بہتر نہیں ہے تو میرا دل اس سے موڑ دے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ چیز آپ کے لیے بہتر نہ ہو تو اللہ جو ہے آپ کا دل جو ہے نا اس چیز سے موڑ دے گا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم استخارہ کرتے ہیں اور اللہ سے مشورہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ رشتہ بہتر ہے، لیکن جب استخارہ کرتے ہیں بار بار تو اس میں ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے اور ہم جو ہے نا ہمارا دل کنفیوز ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی علامت ہے کہ یہ چیز پھر آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ جب آپ بار بار استخارہ کرتے ہو اللہ سے دعائیں کرتے ہو، لیکن آپ کا دل اللہ نے موڑا ہوا ہے، یعنی وہ چیز آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، اس لیے اللہ نے آپ کا دل اس طرف سے موڑ دیا ہے۔ تو اپنے دل پر، اپنی فیلنگس پر ضرور آپ لوگ نا غور کیا کریں کہ آپ کی فیلنگس کیا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہمارا دل نہیں کرتا لیکن وہ چیز ہو جاتی ہے، جیسے کہ ہمارا ایک رشتے کو دل نہیں کرتا لیکن ہمارا رشتہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم استخارہ کرتے لیکن پھر بھی ہمارا دل جو ہے سخت ہوتا ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نا شادی تک پھر بھی استخارہ کرتے رہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اس رشتے سے ہمیں کچھ دینا، اس کے بعد کچھ دینا چاہتا ہے، یا پھر ہو سکتا ہے وہ رشتہ آگے جا کر ٹوٹ جائے، ہمیں اس سے کچھ سبق مل جائے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو استخارہ جو ہے صرف ایک دن کا نہیں ہے، 2 دن کا نہیں، استخارہ ہم روز کریں، شادی تک کریں، شادی کے بعد بھی کریں۔ ہم کہتے ہیں کہ شادی تک کریے تو آپ بس استخارہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں، شادی کے بعد بھی ہمیں استخارہ کرنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ اللہ سے رہنمائی لینے والا بننا ہے۔ تو استخارہ جو صرف ایک دن نہیں، 7 دن کرے، 7 دن میں اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے تو پھر پوری زندگی میں تو کہتی ہوں کہ آپ لوگ روز کیا کریں، روز اللہ سے مدد مانگا کریں، اللہ سے رہنمائی مانگے۔ اور ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم استخارہ کر لیتے ہیں اور ہماری منگنی ہو جاتی ہے، ہماری شادی ہو جاتی ہے، اور شادی کے بعد طلاق ہو جاتی ہے، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو استخارہ کیا تھا تو پھر کیسے طلاق ہوئی، پھر یہ کیوں ہوا، اللہ نے یہ ایسا کیوں کیا؟ تو جو بھی ہوتا ہے نا وہ سب اللہ کی ذن سے ہوتا ہے۔ طلاق ہونا یہ بھی اللہ نے ہی کیا تھا۔ یہ بس یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اگر طلاق کرواتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے وہ جگہ ہمارے دین کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے بہتر نہ ہو، یا پھر اس طلاق کے بعد ہمیں اللہ ایک بہت بڑا تحفہ دینا چاہتا ہے، اس لیے ایک بہت بڑا کام دینا چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے طلاق کروائی۔ تو طلاق کا ہو جانا ہم برا سمجھتے ہیں لیکن یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، اسی لیے اللہ کچھ تو کرنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے طلاق کروایا۔ اور اگر شادی سے پہلے منگنی ٹوٹ گئی تو یہ بھی اللہ نے ہی کروانا ہے، یہ بھی اللہ ہی کرے گا، اللہ نے کچھ دینا ہے اس لیے اللہ نے کیا۔ تو جو چیز ہوتی ہے نا استخارہ کے بعد اگر ہم کچھ کر لیں تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ استخارہ کر لیا تو ہم بس اب ہر چیز سے بری ہو گئے، نہیں۔ استخارہ
کرنے کے بعد بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، طلاق بھی ہو سکتی ہے، منگنی بھی ہو سکتی ہے، اور جو بھی ہوگا نا وہ سب اللہ کی طرف سے ہوگا، اور اس چیز کے بعد کچھ نہ کچھ اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہوگا، اس لیے یہ سب ہوتا ہے۔ اگر میں یہ اپنا کہوں کہ مجھے استخارہ سے کیا ہے مطلب، جو میرے لیے استخارہ کے بعد جو فیصلہ کرنا کس طرح ہوتا ہے وہ ہے اپنے فیلنگس کو دیکھنا۔ مطلب یہ میرے ساتھ اتنا ہو چکا ہے کہ میں نے جب جب استخارہ کیا ہے تو مجھے اپنی فیلنگس پر، مطلب میں اپنی فیلنگس کو دیکھتی، میری فیلنگس بالکل چینج ہو جاتی ہے، حالات جو ہے بالکل الٹ جاتے ہیں، اور جب یعنی میں کچھ مانگتی ہوں کہ اللہ استخارہ میں کر رہی ہوں، یہ چیز میرے لیے مجھ سے نہیں ہو رہا، آپ کرتے۔ تو جب استخارہ کی نماز ایک بار میں نے کی تھی، اور استخارہ کے بعد جیسے میں نے دعا پوری کی تو وہ چیز اللہ نے مجھ سے ایسے موڑ دیا، وہ چیز مجھ سے ایسے لے لیا جو مجھے لگتا تھا کہ میں کبھی نہیں کر سکتی، اللہ نے اس طرح وہ کر دیا۔ تو استخارہ آپ کے لیے ایسے راہ کھولتا ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ اور ہمیشہ میں فیلنگس کو بھی دیکھتی ہوں کہ میرے دل کا جو ہے حال کیسا ہے، میرا دل پرسکون ہے یا پھر سخت ہو رہا ہے اس چیز کے۔ تو جب جب میں استخارہ کرتی ہوں میرا جو ہے اس چیز کے لیے دل اور سخت ہو جاتا ہے، اور میں سمجھ جاتی ہوں کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ سے بار بار مانگا کر کہ اللہ مجھے سائن دکھا دے، مجھے گائیڈ کر دے، میری رہنمائی کر دے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو میں نے شیئر کیا ہے آپ لوگوں سے، یہی چیزیں ہیں جو میں بھی ہمیشہ کرتی ہوں استخارہ ہر چیز کے لیے، وہ استخارہ میں ہمیشہ کرتی رہتی ہوں، اگر کچھ چیز ٹھیک ہے یا نہیں ہے میں پھر بھی کرتی رہتی ہوں استخارہ۔ اس طرح آپ کے لیے راہ کھولتا ہے، کسی مشکل سے بھی نہیں آپ کے لیے راہ کھول دیتا ہے۔ تو ہمیشہ استخارہ جو ہے کرتے رہیں، اور بہت ضروری نہیں ہے لیکن اگر بار بار آتے تو ضرور اپنی حفاظت کریں اس چیز سے، اور اپنی فیلنگس کو بھی دیکھیں، اور بار بار کرتے رہیں جب تک شادی ہو جائے نہ ہو جائے، کرتے رہے۔ اور طریقہ یہ ہے کہ بس اوقات نفل استخارہ کرنا ہے، اور استخارہ کرنے کے بعد سمپل جو نفل ہوتے ہیں ہم کرتے ہیں وہ کرنا ہے، اور استخارہ کے بعد استخارہ کی دعا جو ہے وہ پڑھ لے اور ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا کرے، تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا کہ اس میں لکھا کیا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھ لے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ بس اتنا استخارہ ہے، اور بس اللہ سے مانگے، اور عشاء کے وقت پڑھ لے تو اچھا ہے، ورنہ کسی بھی نماز فجر اور عصر کے علاوہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر سونے سے پہلے پڑھ جائے تو اور بھی اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا، اگر سمجھ نہیں ہے تو مجھے ڈی ایم کر دیں انسٹا میں، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو جواب دے دوں گی، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔